नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसवा हसना के इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कि जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत, उनकी अफजलियत, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनके दर्जा अल्लाह के नज़दीक क्या है और अल्लाह ताला ने प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस मनसब पर और किस मकाम पर फाइज़ हुआ है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत किस दर्जे की है तो हमें इसका अंदाज़ा एक हदीस पाक से हम लगा सकते हैं। वो हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी से मुराद ये होती है कि अल्फाज तो रब्ब अज़्ज़ा वजल के होते हैं लेकिन ज़ुबान प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होती है, तो उसको हम हदीस कुदसी कहते हैं। उसके अल्फाज वो ये हैं कि लौलाका लमा खलक़तुल अर्दा वलल अफ़लाका वलल जन्नता वलन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, प्यारे महबूब अगर आप ना होते तो मैं ना ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता। तो पता ही चला कि सबब वजूद कायनात हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा और वसीला है कि ये दुनिया मारिज वजूद में है। यही वजह है कि आज भी हम प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसान मंद हैं कि उनके सदक़े में आज हम यहाँ बैठे हैं और आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत की बात करें तो अल्लाह ताला ने आपके बारे में इरशाद फरमाया। कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए, कुल आलमीन, एक आलम जिसमें हम मौजूद हैं, ये ज़मीन, ये कुराए अर्ज़, ये एक आलम है। तो फरमाता अल्लाह ताला हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा है। और एक और कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम लोगों के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी, हमने आपको तमाम लोगों के लिए नबी और पैगम्बर बना कर भेजा है। हमने आपको बशीर बनाकर, डराने वाला बनाकर और खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरा और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो ये आयत मुबारक अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो एक आलम जिसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं वो कुराए अर्द है, जो आलम अजसाद जिसको हम कहते हैं, जो मादियत का आलम है। हमारे सामने ज़मीन है, हमारे सामने मकान है, एक दायरा है मकान जिसमें हम रहते हैं, हमारे सामने ज़मान है, वक्त है जिसके हम कैदी हैं। ये एक आलम है। एक और आलम है आलम अरवाह, यानी जिसमें रूहें रहती हैं। जब हम पैदा नहीं हुए थे, हम आने से पहले उस रूह में थे, उस आलम अरवाह में थे। हमारी रूहें पैदा हो चुकी थी, हमारी रूहों को हमारे जिस्म में डाला गया तो हम इस आलम में आए। और ये आलम दारुल अमल और दारुल जज़ा है, यानी यहाँ पर जो अमल करेंगे इसका हम अजर आगे पाएंगे। और ये जो आलम जिसमें हम जी रहे हैं ये बहुत थोड़े वक्त का है, बहुत थोड़े वक्त का। इसके मुकाबिल जो दीगर आलम हैं उनके वक्त बहुत बड़े तवील हैं। यानी हम जब पैदा नहीं हुए थे, इससे पहले हज़रत आदम से लेकर उस वक्त तक जब हम पैदा हुए हैं, कितना वक्त होगा, हज़ारों करोड़ों साल है। और फिर हम जब मर जाएंगे उसके बाद जो क़यामत तक, जब तक क़यामत कायम होने वाली, उस वक्त आलम अरवाह में हमने रहना है। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने तमाम आलमीन के लिए, पूरे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के लिए रहमत कैसे हुए। जब अल्लाह फरमा रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम आलमीन के लिए रहमत है, तो इन अल्फाज का जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इन आयात में कहे हैं, इनका तकाज़ा ये है कि हुज़ूर की रहमत हर एक चीज़ को पहुँची होनी चाहिए। यानी इन अल्फाज का तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह फरमा रहा है कि हमने आपको तमाम आलमीन के लिए, तो आलमीन से मुराद सिर्फ कुराए अर्द नहीं, आलम इंसानियत नहीं, आलम अरवा नहीं, बल्कि पूरी कायनात, कुल जहान जितना भी है,
سب کو حضور کی رحمت پہنچنی چاہیے، یہ تقاضا ہے، ان الفاظ کا یہ تقاضا ہے۔ تو علماء اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رحمت کو زمین کے ایک ذرے سے لے کر، یعنی ایٹم، یعنی کہ سب سے جو چھوٹا جزو ہے آج کی سائنس میں، اس جزو سے لے کر اللہ نے اپنی بڑی، سب سے بڑی مخلوق جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے کہ جن کے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 500 برس کا فاصلہ ہے، 8 فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان عرش پر بھی سرکار کی رحمت پہنچی ہوئی ہے۔ ان عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے حاملین عرش، ان پر بھی حضور کی رحمت پہنچ چکی ہے۔ نہ صرف ان پر حضور کی رحمت پہنچی ہے بلکہ عرش پر بھی حضور کی رحمت پہنچی ہے، فرش پر بھی حضور کی رحمت پہنچی ہوئی ہے۔ تو ہر ایک چیز حضور کی رحمت سے مستفید و مستفاد ہے۔ تو وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ علماء اس کی توجیہ میں لکھتے ہیں کہ رحمت کیسے پہنچی، وہ رحمت کیا ہے، ہر ایک چیز کو حضور کی رحمت کیسے پہنچی ہے۔ اس کا جواب علماء مفسرین نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے اور وسیلے سے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ کہ ہم نے آپ کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے زمین کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جنت کو پیدا کیا ہے، جہنم کو پیدا کیا ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ تو آپ ہیں وہ سبب وجود کائنات کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم حضور کی رحمت سے فیض پائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حدیث پاک ہے۔ فرمایا حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات کی تخلیق، وضع جو تخلیق ہے، یہ کائنات جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تخلیق کیسے ہوئی ہے، اس کو بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث پاک کو سن کر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میرے پیارے آقا کا مقام کیا ہے۔ ان کے مقام پر گفتگو کرنے والے سوچیں، حضور کا مقام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہماری عقلوں کی تمام حدیں ختم ہوتی ہیں، جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں حضور کا مقام شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اولا ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے نور محمدی پیدا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وصف تخلیق ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے وصف تخلیق کو ظاہر کیا تو سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوئی، جو اول ہوئی، وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا گیا۔ جو تخلیق میں سب سے پہلے وصف تخلیق جو رب نے ظاہر کیا وہ حضور علیہ السلام کا نور کا پیدا کرنا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو کس قدر جامعیت اور کس قدر کمال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کی جامعیت، اس کے کمال اور اس کی بلند اقدار کا عالم یہ ہے اس نور محمدی کا۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نُورِي، اس نور کے ذریعے پھر ہر چیز کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے نور محمدی مارج وجود میں آیا اور پھر اس کے بعد تمام کائنات وجود میں آتی چلی گئی۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک طویل روایت ہے، میں مختصر اس کا عرض کروں، بہت طویل روایت ہے، اس میں بتایا گیا باقاعدہ سب سے پہلے نور محمدی پیدا ہوا، اس کے بعد نور محمدی پھیلتا چلا گیا تو آسمان مارج وجود میں آئے، پھر زمین مارج وجود میں آئی، پھر یہ کائنات مارج وجود میں آئی، پھر یہ جنت مارج وجود میں آیا، پھر ایک عالم وجود میں آیا، دوسرا عالم وجود آیا، 70,000 عالم مفسرین کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ یہ سب حضور کے نور کے پھیلنے پر یہ عدم سے وجود میں آتے چلے گئے۔ تو یہ ایک انسان کیا ہے؟ یہ ایک انسان تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ کرۂ ارض تو کا جو بال ہے، گیند ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹی ہے۔ کائنات کی وسعتوں کے سامنے یہ کائنات جو ہے ایک رائے کا دانہ بلکہ اس سے بھی کم تر ہے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی اور یہ ایک عالم ہے، اس کے اندر کہکشائیں، سورج، اس کی طاقتیں، اس کی وسعتیں، تو حضور کا نور پھیلتا چلا گیا، سب اس سے ماض وجود میں آئے۔ تو پتہ چلا سورج بھی اگر پیدا ہوا ہے، سورج بھی حضور کی رحمت سے مستفید و فیضیاب ہے۔ کائنات کے ستارے، کھربوں ستارے،
खरबों, जिसकी कोई तादाद ही नहीं है। आज साइंस गिन गिन कर थक चुकी है, लेकिन सितारे वो नहीं गिन पा रहे हैं। ये भी हुजूर की रहमत से मुस्तफ़ाद है। जन्नत जो अल्लाह की अजीम नेमत है, ये भी हुजूर की रहमत से मुस्तफ़ाद है। और अल्लाह का अर्श वसीअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह का अर्श जो बहुत वसी है, वो भी हुजूर की रहमत से मुस्तफ़ाद है। उसके हामिलीन अर्श के फरिश्ते, जिसकी कद व क़ामत और जिसकी वुसअत और उसकी बड़ाई का आलम यह है कि एक फ़रिश्ते की एक कान के लू से दूसरे कान के लू तक 500 बरस का रास्ता है। इतने बड़े बड़े फ़रिश्ते, ये भी हुजूर की रहमत से मुस्तफ़ाद है। आगे बढ़ें तो ये इंसान, हज़रत इंसान, ये हुजूर की बराह रास्त नस्ल में से है, किस्म में से है। और इसने हुजूर के सदक़े इज़्ज़त और अफजलियत पाई अल्लाह की मखलूक़ात के अंदर, तो इसे अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया गया। अशरफुल मखलूक़ात इसे इसलिए कहा गया कि मेरा अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को इंसान, हज़रत इंसान में पैदा किया, और अल्लाह ताला की सबसे हसीन तख्लीक़ इंसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे सांचे में ढाल कर पैदा किया है। और क्यों ना हो कि जो नूर मोहम्मदी का जो इजहार जो था वो हज़रत इंसान की शक्ल में था, तो अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत तरीके से इस इंसान को पैदा किया है। ये इंसान बहुत खूबसूरत है, ये इंसान बहुत हसीन है, अल्लाह ने इसको बहुत प्यारे अंदाज में पैदा किया है। और सबसे ज़िम्मेदारी भी इसी इंसान पर है कि अल्लाह ताला ने आप जैसी मुजस्सम शक्ल में प्यारे आका करीम को इस दुनिया में उतारा। उनका चेहरा था, उनके हाथ, उनके पाँव थे। हम जैसे वो मतलब बज़ाहिर जो है हम जैसे चेहरे हैं, मेरा आका करीम का ऐसा चेहरा था, इसी दाढ़ी मुबारक थी। तो इसको इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, तो उसका हक़ तो ये है कि हम अल्लाह करीम के बारगाह में हर वक्त झुक जाएं, हमेशा के लिए झुक जाएं। शुक्र से तो हमारा सजदे से सर नहीं उठना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये हम उसकी उतनी नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल की है, इतने प्यारे आका, इतने प्यारे अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा है। हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके एहसान मंद रहें, तो हम उनकी रहमत से मुस्तफ़ाद हैं। आज भी हम हुजूर की रहमत का सदका खा रहे हैं। और यही नहीं, ज़मीन का एक ज़र्रा, एक बारीक ज़र्रा, एक रेत का एक ज़र्रा, वो भी हुजूर की रहमत से मुस्तफ़ाद है। और क्यों ना हो, यही तो वजह है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कदम रखते, जब पत्थर पर कदम रखते तो पत्थर मोम हो जाता, मोम की तरह पिघल जाता। जहाँ तशरीफ़ फरमा होते वहाँ पर मोम की तरह नशिस्त बन जाती। आज भी मदीना शरीफ में जाए, आप चलते तो दरख्त आपको सलाम कह करते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ और सदाएँ हुजूर की आ रही होती, हुजूर पर सलामी की सदाएँ आ रही होती। और क्यों ना हो, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान है कि सब हुजूर की रहमत से मुस्तफ़ाद हैं। हम सब उनके एहसान मंद हैं। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के ज़रिए हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि अपना एक अजीम पैगंबर, अपनी एक अजीम तख्लीक नूर मोहम्मदी, वो कामिल तख्लीक, और उसकी तख्लीक के कमाल का आलम यह है कि उसकी तख्लीक के कमाल का मयार ये है, उसकी कामिल तख्लीक इतनी आला व बुलंद दर्जे की है कि उस तख्लीक के बाद कायनात की हर शे आदम से वजूद में आती चली गई। तसव्वुर कीजिए कितना कमाल की नूर मोहम्मदी की तख्लीक हो गई। तो इसलिए मेरे आका कामिल हैं, अकमल हैं, और उनसे हर चीज़ दुनिया की मारज वजूद में आई है। तो इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम रहमत के मोहताज, हम फैज़ याफ्ता हैं, और क़यामत तक और उसके बाद तक हर चीज़ हुजूर की रहमत से मुस्तफ़ाद होगी। और यही वो नुक्ता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, न सिर्फ बनाकर भेजा है बल्कि मुस्तफ़ीद हुए हैं हर चीज़ों से। और फिर फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत की बात चल रही है, फरमाया प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस कुदसी है ये भी, क्या खूबसूरत हदीस कुदसी। इससे पता चलेगा मेरे आका का मकाम क्या है। हम अपने आका के मकाम को कम ना करें, उनमें तनकीस ना करें, उनकी शान के बारे में लब खोलने से पहले बड़ी एहतियात करें, इन अहादीस को पढ़ें,
کہ کمال اور تخلیق کا معیار کس بلندی اور کس درجے پر ہے تو اس کا مقام کس درجے پر ہوگا، میرے رب کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، میرے رب نے انہیں کتنی قوتیں اور طاقتیں دی ہیں۔ ہم تو چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حیات و ممامات کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ حیات و ممامات، حیات زندگی بھی حضور کے صدقے میں، موت بھی حضور کے صدقے میں، حیات بھی حضور کا صدقہ ہے، ممات بھی حضور کا صدقہ ہے۔ یہ تو اجزاء ہیں، کل تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ اجزاء کو لے کر کل پر کیسے اعتراض کر سکتے؟ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوتی نا تو آپ اتنے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں کبھی بھی نہ پڑھتے، جز میں کبھی بھی نہ پڑھتے۔ فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصولا۔ فرمایا اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے، فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، میں تو آپ کے صدقے میں اپنا رب ہونا ظاہر کر رہا ہوں، مجھے آپ سے مطلب ہے۔ باقی دنیا کی تخلیق جو ہے وہ آپ کے صدقے میں، آپ کے وسیلے کی محتاج ہے، آپ کا وسیلہ ہے، آپ کا صدقہ ہے۔ جب ہم نے آپ کو پیدا کیا ہی ہے اتنے بڑے معیار و بلند تخلیق کے کمال کے درجے پر، تو آپ کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، کائنات کا حسن، کائنات کا رنگ و نور، یہ آپ کی تعریف کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کے نام کے لیے، اس لیے تو آپ کا نام بھی محمد رکھا، تعریف کیا ہوا۔ یہ جتنا بھی کائنات کا حسن و رنگ ہے، کائنات کا رنگ و نور ہے، کائنات کے جتنے اجزاء ہیں، یہ دراصل حضور کی تعریف کے لیے ہے۔ ان سب کو حضور کی تعریف کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے آج کائنات کا ایک ایک رنگ حضور کی تعریف کو بیان کر رہا ہے، حضور کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ میرے سامنے کیمرہ، یہ بھی حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ بھی حضور کا فیضان میں ہے۔ میں آپ کے سامنے، میں بھی حضور کی تعریف بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ہیں ہی اس ہستی، وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ ہے ہی اس قابل کہ ان کی تعریف کی جائے، اور کیوں نہ کی جائے۔ وہ تو کمال کے اعلیٰ مناصب و بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگ علم کی موش گافیوں میں پڑھ کر، علم کے اجزاء میں پڑھ کر، دلیل کے محتاج ہو کر، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات میں مبتلا ہو کر اس ذات رسالت پر انگلی اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آیا وہ نور ہیں، بشر ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ حاضر ہے یا ناظر نہیں۔ اللہ اکبر۔ تصور تو کریں، حضور کا جو تخلیق کا معیار تو دیکھیں وہ کیا ہے۔ وہ تو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ موت بھی حضور کا صدقہ ہے، حیات بھی حضور کا صدقہ ہے، یہ تو اجزاء ہیں۔ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو ہر چیز میں منفرد ہوئی، ہر اعتبار سے آپ کو منفرد فرمایا ہے۔ آپ کی افضلیت کو، آپ کے نام کو، آپ کے لقب کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سیرت کے اجزاء کو، آپ کے صحابہ کو، ہر وہ چیز جو آپ سے نسبت و منسوب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو انفرادی و امتیازی کیفیت میں پیدا کیا۔ آپ ہر چیز میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ میرے رب کا کمال دیکھیں، اپنا محبوب بنایا بھی تو کیسے، آپ کو محبوب کا درجہ دیا ہے، حبیب خدا، خدا کا پسندیدہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو لقب بھی کتنا شاندار دیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام، حدیث شریف کی مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں، باہم گفتگو میں مصروف ہیں۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو کوئی کہتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ کسی ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، کتنا پیارا لقب دیا ہے، تعریف کر رہے تھے انبیاء کی۔ تو کسی نے کہا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، صفی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ تو کسی نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، اللہ نے روح اللہ کہا ہے، کتنا عظیم لقب کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرما رہے تھے اپنی رہائش گاہ میں، قیام گاہ میں، گفتگو سن رہے تھے صحابہ کی آپس میں کہ کوئی حضرت آدم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی حضرت موسیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، حبیب ہوں، پسندیدہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جملہ انبیاء، جملہ اولیاء بھی محبوبان خدا میں سے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ اور انبیاء اور اولیاء کی شفاعت سے انکار کرنا، یہ بھی مطلقاً انکار کرنا، یہ بھی موجب کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ان کے مقام، ان کے درجے، ان کے معیار کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ تو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفیع ہیں، بروز محشر آپ کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے، آپ کی سفارش، شفاعت مانا سفارش، نہیں، جس پر حضور کا ہاتھ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت اپنے حبیب کو دے دی ہے، میرا محبوب جس پر ہاتھ رکھے گا وہ شفیع ہے، اس کو شفاعت دی جائے گی۔ اور جو شفاعت کا انکار کرتا ہے، علماء کے نزدیک حضور کی شفاعت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ فرمایا علماء نے لا تجوز الصلاۃ خلف منکر شفاعت کانہ کافر، کہ منکر شفاعت کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح دیگر فتاوی خلاصہ، فتاوی تارخانیہ میں بھی یہ موجود ہے۔ فرمایا من انکر شفاعت الشافعین یوم القیامت فہو کافر، کہ قیامت میں شفیعوں کی شفاعت کا منکر بھی کافر ہے۔ تو ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وقفے سے پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کی شفاعت کا ذکر ہو رہا تھا کہ بروز محشر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، قطعی کافر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے منکر کے بارے میں آیا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ علماء کرام نے اس پر وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امتیازی اوصاف، بہت ساری امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہے۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اور آپ کی رحمت کو فقط یہ الفاظ کا تقاضا یہ تھا کہ زمین کے ادنا سے ادنا جز، ایٹم سے لے کر بڑی سے بڑی تخلیق تک ان الفاظ کا احاطہ ہو۔ تو ہم نے بتایا کہ تخلیق چونکہ حضور کے صدقے میں پوری کائنات کی ہوئی، لہذا یہ رحمت، یہ صدقہ حضور کا ہر چیز کو پہنچا ہے۔ تو اس طرح آپ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور صرف یہی نہیں، اور امتیازی خصوصیات عطا فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم، کہ میں یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامت، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، الفاظ دیکھیں کہ میں پوری آدم، حضرت آدم علیہ السلام اور پوری انسانیت، ولد آدم، ان کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ یہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہے، آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يُشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جس کے لیے قبر کو شق کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ أَوْ مُشَفَّعٍ، کہ میں پہلا وہ شخص ہوں گا
جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوگا، وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں 4 خصوصیات آپ کے بیان کی گئی، اور جو آپ کی امتیازی وصف و خصوصیات میں سے ہیں۔ آپ نے تحدیث نعمت کو طور پر ارشاد فرمائی، وہ فرمایا ولا فخر، اس پر آپ نے بہت زبردست جملہ استعمال، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، فخر یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے تکبر کی صفت میں قدم رکھو گے تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز متواضع سمجھے۔ وہ کیوں نہ سمجھے؟ ہماری تخلیق مٹی سے کی گئی ہے، یہ مٹی جو ہے نا، اس کا وصف ہی تواضع ہے۔ یہ کبھی آپ کو آسمان پہ اڑتی ہوئی نہیں دکھے گی، اڑے گی بھی تو زمین پر دوبارہ آتی ہے، زمین پہ بچھتی ہے، یہ زمین کے لیے راحت کا سامان بنتی ہے، یہ زمین کو نرم کرتی ہے، یہ اپنے اندر حیاتیات، نباتات، پودوں کو اگاتی ہے اور ان کو طاقت دیتی ہے، انہیں اگاتی ہے، اور پھر وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ درخت بنتے ہیں تو وہ سائے کا کام کرتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو پھل پودے میٹھے دیتے ہیں جس کو انسان کھاتے ہیں، کچھ کھیتیاں اگتی ہیں۔ تو اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان کو جو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو انسان کا وصف بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نفع بخش بنائے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دے، اپنے اندر خدمت کی خوشبو لے کر آئے، جب وہ مہکے تو پوری دنیا کو مہکائے اپنی خدمت سے۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا، مٹی میں سے اس لیے بنایا گیا۔ مٹی کا کام کیا ہے؟ مٹی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہے، وہ خود دوسروں کو اپنے اندر طاقت فراہم کرتی ہے، ان پر سایہ بنتی ہے، انہیں قوت دیتی ہے، اور پھر اس قوت سے پھر وہ مختلف پودے اگتے ہیں۔ انسان کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، انسان کا بھی کام یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قربان کرے، اپنے اندر تواضع لائے، حلم لائے، بردباری لائے، صبر لائے، شکر لائے، احسان مند ہو۔ یہ انسان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو مٹی کی طرح رکھے، اور جس طرح مٹی پودے اگا کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس طرح انسان کو بھی چاہیے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اتنا نفع بخش بنائے، لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچائے کہ اس کی ذات، اس کی خوشبو سے ہر کوئی مہکتا رہے، اس کی ذات سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا رہے، لوگوں کے لیے راحت کا سامان بنے، ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرے لوگوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، لیکن تخلیق نور محمدی کے پہلے ہو چکی تھی۔ یہ جو مٹی جس سے حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، یہ مٹی بھی نور محمدی کی تخلیق کا صدقہ تھی، نور محمدی سے آدم سے وجود میں آئی، اور پھر اس مٹی سے حضرت آدم کا پتلا بنا۔ جب پتلا بن کر تیار آیا تو نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، اور پھر یہ پشت در پشت، نسل در نسل، نسب در نسب منتقل ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے اس نور محمدی کو بھی ان پشتوں میں منتقل کیا، ان زبردست، ان بہترین پشتوں میں منتقل کیا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے جن کی مٹی کو متواضع بنایا، اور وہ عظیم لوگ تھے جتنے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسل کے اندر، حضور کی حضرت آدم تک جو نسب کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی یکتا پیدا کیا، ان سب کو بھی باقاعدہ چنا ہے رب عز و جل نے، اور ان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ سب اپنے قوموں کے بڑے رہے، انہوں نے اپنی اقوام کی خدمت کی ہے۔ یہ سلسلہ نسل در نسل، نسب در نسب منتقل ہوا، اور ہر نسل جس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ کامل تھی، اور اس طرح یہ نور پشتوں میں منتقل ہوتا رہا اور منتقل ہوتا رہا۔ آپ کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن خزامہ بن مدرکہ بن معد بن الیاس، جتنے بھی آپ کے نسب ہیں، جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو یکتا چنا ہے۔
اللہ نے اپنے حبیب سے کیسی محبت کی ہے، اپنے حبیب کے لیے کتنا اہتمام کیا. اللہ اکبر. تصور کیجیے، انشاءاللہ اگلے موضوع پر ہم بتائیں گے کہ جب حضور پیدا ہوئے اللہ نے اس حضور کی پیدائش کے وقت کتنے اہتمامات کیے. آپ اس کی الفاظ کی گہرائیوں میں جائیں، جب تک آپ گہرائی میں نہیں جائیں گے آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں اپنے اس حبیب کا امتی بنایا ہے. اپنے سب سے عظیم ترین تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امتوں میں پیدا کیا ہے. حالانکہ یہ وہ امت ہے کہ جس میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ مجھے یہ امت میں پیدا فرما دے. یعنی اتنی خوش نصیب امت ہے یہ جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تشریف لائیں گے، بحیثیت امتی تشریف لائیں گے. دیکھیں ان کی دعا قبول ہوئی، یعنی کہ انبیاء دعا مانگ رہے ہیں. تو تصور کریں ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے ہم کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس امت میں پیدا کیا ہے. اتنی عظیم امت میں ہوتے ہوئے جو حضور کے مقام کو نہ جانے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا. آج کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے ختم نبوت کا انکار ہے، ختم نبوت کا ہے. ایک طرف یہ حضور کی بات کریں اور دوسری طرف کسی ایسے شخص کو نبی مانے. یعنی حضور کی ختم نبوت کے بعد جبکہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حدیث میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کی آیت ہے، نص ہے یہ. فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن پر نبوت کا خاتم ہو چکا ہے. حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے. مفہوم حدیث پیش کرتا ہوں. فرمایا میری مثال ایسی ہے اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیا گیا ہو اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس محل کی خوبصورتی کو، اس کے معیار کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان محل اللہ نے بنایا ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں کہ جس سے نبوت کا یہ خوبصورت محل مکمل ہو چکا. اب کسی اینٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پر. اب آپ کتنی تعویلات کر لیں اور کتنا اپنے آپ کو نرم اور بہت ہی مصلح اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کریں، آپ اس عظیم ہستی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی. آپ اپنا کتنا ہی خوبصورت چہرہ بنانے کی کوشش کریں لیکن حضور کے ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور جو اس کے انکاری ہیں، سب سے بڑا فتنہ جو ہے آج، آپ جتنا بھی کر لیں، آپ اپنے آپ کو جتنا اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیں لوگوں کے سامنے، یہ دراصل شیطان کا وہ غلیظ چہرہ ہے جس پر بظاہر خوبصورت میک اپ کیا ہوا ہے، اسلام کے نام لیتے ہیں، لیکن دراصل یہ گندا اور بدبودار چہرہ ہے شیطان کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. لوگوں کو بھی چاہیے، اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھے مومن بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچے عاشق رسول بنیں تو حضور کی سیرت کو پڑھیں، پہلے حضور کے مقام کو جانیں. اس لیے ہم نے حضور کے افضلیت کے موضوع کو چنا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. قرآن پاک نے فرمایا میرے آقا اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاروں صفات آپ کو دی. اول کیسے ہیں؟ نور محمدی سب سے پہلے آپ کا پیدا کیا گیا، اس اعتبار سے آپ اول ہیں. پھر آپ کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی مبارک میں ڈالا گیا. اگرچہ حضرت آدم آپ کے والد ہیں، در حقیقت آپ حضرت آدم کے والد ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے جن اشیاء، جن کیمیائی ترکیبی سے آپ کو بنایا گیا، مٹی کا استعمال کیا گیا، وہ نور محمدی کے صدقے سے وجود میں آئی تھی. تو دراصل آپ اول ہیں، آپ آخر بھی ہیں. آپ آخر کیسے ہیں؟ خاتم النبیین. آپ کو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. قیامت تک اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. اور قیامت تک یہ امت چلے گی، اس کا نام قیامت تک قائم رہے گا. جب قیامت آنے والی ہوگی تب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا دے گا.
قیامت کا جو عذاب، جو آخری سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اس وقت کوئی مسلمان روئے زمین پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا اعجاز ہے، میرے رب کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت 40 سال سے کم عمر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب قیامت آنے والی ہوگی 40 سال پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، 40 سال پوری عمر کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو پوری زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ آپ سور پھونک دیجئے۔ آپ سور پھونکیں گے، روایات میں آتا ہے کہ شروع میں اس کی آواز بڑی میٹھی معلوم ہوگی، وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی۔ آج سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، آواز کی طاقت کو وہ بھی آج مانتی ہے کہ آواز کی طاقت یہ ہے کہ اگر اس کی طاقت ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ چیزوں کو ذروں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یعنی آواز کا جو ساؤنڈ ہے، ڈیسیمل ساؤنڈ ہے، اگر وہ ایک لیول سے اوپر چلا جائے تو وہ پھر اشیاء کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، آواز آئے گی، بڑھے گی، بڑھتی رہے گی، اشیاء ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، ذروں میں بدلنا ہو جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ صرف یہ کرۂ ارض ختم نہیں ہوگی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پوری کائنات، جنت، جہنم، عاملین عرش، فرش، سب اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، یہاں تک کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام فنا ہو جائیں گے، خود حضرت اسرافیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک رب تمہارا باقی رہے گا۔ ایک تو تخلیق شروع میں اللہ نے کی تھی، نور محمدی پیدا کیا، پھر نور محمدی کے ذریعے پوری کائنات کو بنا کر اللہ نے اس کائنات پر رحمت کی، پھر یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ میرا پیارے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے گا، اور پھر سب سے پہلے پھر دوبارہ تخلیق شروع ہوگی، اور سب سے پہلے کون ہستی باہر آئے گی؟ فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میں ہوں گا جو اپنی قبر سے باہر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگیاں دے گا سب کو، دوبارہ روحیں ڈال دی جائیں گی، دوبارہ روحیں۔ میرے رب کے نظام کو آپ سمجھے تو صحیح، وہ کیا ہے؟ دوبارہ لوگ باہر آنا ہے۔ اب کچھ افراد تو قبر میں ہیں، جسم ہے، اب قبر میں بھی جسم ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، کچھ لوگ سمندر برد ہو جاتے ہیں، وہ کیسے زندہ ہوگی؟ اس کی بھی سائنس نے توجیہ بیان کی، قرآن آیات میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ پیدا کیا ہے، بہت باریک دانہ ہے، اس کے اندر انسان کا پورا ڈی این اے محفوظ ہے۔ یہ ڈی این اے کی اصطلاح بھی آج ہمیں پتہ چلی ہے کہ پورا ایک کوڈ ہمارا ہے، ہر آدمی کا پورا ایک کوڈ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر آدمی کا پورا ایک کوڈ ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ وہ ڈی این اے جو ہے نا، اس کے اندر پورے انسان کی ٹیٹل چیز محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، وہ دانہ جو ہے نا، وہ دانہ ہے، وہ انسان بنے گا، پورا جسم بنے گا، اور پھر پورا جسم بنے گا، اس میں روح جائے گی، اور پھر پورے لوگ جمع ہوں گے، میدان محشر قائم ہوگا، تمام حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے افراد ہیں سب محشر میں جمع ہو جائیں گے، ایک طویل میدان قائم ہو جائے گا، وہ ایک بہت بڑا میدان قائم ہوگا، اور اتنا بڑا میدان ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری مرنے والا ہوگا سب اس میں آ جائیں گے، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ محشر کا منظر حدیث پاک میں موجود ہے، میدان محشر جب قائم ہوگا، سورج جو ہے نا سوا نیزے پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی۔ آپ بتائیں، تانبا ہو، سوا نیزے پر سورج ہو، کیا حال ہوگا؟ اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے، اور افراتفری کا وہ عالم ہوگا۔ تو کرونا تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میدان محشر کا تصور آپ کریں، یہ حال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ افراتفری کے عالم میں لوگ ایک دوسرے پر بلک رہے ہوں گے، اپنی بچاؤ کی کوشش کر رہے ہوں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ہستی ہوگی، وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، سب سے پہلا ہوں گا میں۔ میدان محشر میں لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس،
کہیں گے کہ حضور ہماری بخشش کروائیے، ہم پر رحم کروائیے، تکلیف میں حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے کہ آپ آگے جائیے، آج ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، آج اللہ کا قہر برس رہا ہے، جلال برس رہا ہے، آگے جائیں گے اور آگے جائیں گے اور آگے جائیں گے، یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں امتی آ جائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں اس کام کے لیے، میں ہوں ہی اس کام کے لیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، روایات میں آتا ہے۔ ہر بات ہے، تخلیق میں کامل وہی ہستی ہے، ان سے زیادہ رب کی معرفت کس کی ہوگی، ان سے بہتر تعریف رب کی کون بیان کر سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں گریں گے، رب کریم کی وہ تعریف بیان کریں گے جو نہ کسی نے اس سے پہلے بیان کی، جو نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کی وہ حمد و ثنا کریں گے، سجدے میں گر کر وہ حمد و ثنا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ رب اپنے حبیب کی ثنا سن کر خوش ہوگا، فرمائے گا کہ سل توتی، حدیث پاک میں یہ الفاظ 3 مرتبہ، سل توتی ہی، سل توتی ہی، سل توتی، 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے گئے حدیث پاک کے اندر۔ مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ میں آپ کو رحم کی وہ داستان بیان کر رہا ہوں، اکرام، اخلاق، محبت، مودت کی وہ داستان بیان کر رہا ہوں، ذرا آپ اس کی گہرائی میں اترے تو تنیں آپ کو پتہ چلے گا حضور کا ہم پر احسان کیا ہے، حضور ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں، اور مقابلے میں ہماری ذمہ داریاں حضور سے محبت کی کیا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تعلق و واسطے کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، وہ کون سا واسطہ و تعلق ہونا چاہیے جو ہمیں حضور سے ہمیشہ جوڑ کر رکھے، جس سے ہمارے حبیب خوش ہوں۔ میدان محشر کے منظر کشی کو آپ دیکھ لیجئے، سخت عالم ہوگا، فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، پہلا میں وہ شخص ہوں گا جو شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اللہ، اور سب سے پہلے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ اللہ نے فرما دیا سل توتی، تم مانگ تجھے دیں گے، مانگتے رہو ملتا رہے گا، جتنا مانگو گے ملے گا۔ فَوَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جس کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے شفاعت کا مجھ سے آغاز ہوگا، میں شفاعت کرنا شروع کروں گا، پھر یہ شفاعت کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا، تمام انبیاء کو اختیار دے دیا جائے گا، پھر ان کے اولیاء کو اختیار دیا جائے گا، پھر ان کے نیچے لوگوں کو، نیک لوگوں کو اختیار جائے گا۔ تو یہ شفاعت جب شروع ہوگی تو یہ پھیل جائے گی چاروں طرف، سب کو اختیار ملتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ شفاعت کا منفر کافر ہے، جن لوگوں نے، اسی امت کے لوگوں نے، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، علم کے تکبر میں شفاعت کا انکار بھی کرتے ہیں، حضور کے مقام اور رفعت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ کون سی دنیا میں جیتے ہیں؟ یہ دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں، آپ نے اس کو بہت اہمیت دے دی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک رائے کا دانہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے یہ دنیا اللہ کی تخلیق و کائنات کے مقابل۔ آج سائنس سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گی۔ تو آپ اس چھوٹی سی دنیا میں کہاں حضور کی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ جہاں الفاظ ختم ہو جائیں وہاں حضور کی تعریف تو شروع ہوتی ہے۔ اور جتنا میرے آقا اپنے حبیب، اپنے رب کی معرفت کو جانتے ہیں، اصل تعریف، اصل حمد و ثنا تو میرا رب اپنے حبیب کی کرے، وہی کر سکتا ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے، وہ ان کے مقام کو جانتا ہے، ہم کیا جانیں گے ان کے مقام کو؟ تو یہ تو بہت گہری گفتگو ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو شفاعت کا اختیار دے گا، اور شفاعت ہونی شروع ہوگی، اللہ کے ولی شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے تعلق بناؤ، ان کی قربت حاصل کرو، کیونکہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، وَأَنَا جَيِّدٌ، میں تو اچھا ہوں۔ کہ اللہ نے اپنا اولیاء اس لیے رکھے ہیں، یہ تو اچھے ہیں، یہ تو کامل ہیں، ہم تو ناقص ہیں۔ ہم ناقص کامل کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہم بھی کمال کی طرف چل جائیں گے۔ اس لیے نقص کا کمال کے ساتھ جڑنے میں، تو کمال کے ساتھ جب آپ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نقص دور ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ اولیاء کا نظام ہے۔ تو اس لیے جو ہم تنقیص جو کرتے ہیں انبیاء کے، اولیاء کی، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا، اسی انشاءاللہ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ پر انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔